शाबाश शाहीनों शाबाश, बांग्लादेश को कर दिया व्हाइट वॉश। T20 सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने कजाफी स्टेडियम में 197 रन का रिकॉर्ड हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए और मैच के हीरो करार पाए। साइम अयूब ने 45 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने पहले खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड टोटल 196 रन बनाए। परवेज हुसैन 66 और तंजीर हसन 42 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्बास आफरीदी और हसन अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। कौमी हीरो अरशद नदीम जनूबी कोरिया से वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कौमी हीरो ने 52 साल बाद पाकिस्तान के लिए एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, कौम की दुआओं और पूरी तैयारी की वजह से गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहला मुकाबला था जिसमें कामयाबी हासिल की। कामयाबी पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अब नजरें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर हैं जिसकी तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी मुल्क का नाम रोशन करूं। पाक अफवाक के साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। व्यापारियों के नखरे उरूज पर जानवरों के दाम बढ़ा दिए। जानवरों की मनमानी कीमतें सुनकर खरीदार हैरान। जानवरों की हद से ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें देखकर शहरी इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने लगे। कराची की मवेशी मंडी में भावताव जारी। शदीद गर्मी में सक्खर में जानवरों के बीमारी से बचाने के लिए हिफाजती इकदाम। भारत की प्रॉक्सी जंग ढकी छुपी नहीं रही। ये हमारे कौम, तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत है। जो दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा में ग्रैंड जुर्गे से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सराहा। शहदा के लवाहिकीन से मुकम्मल ताउन के आज़म का इआदा किया। कबायली अमायदीन ने हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म दोहराया। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की जरूरत है। बजट में आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस पंजाब में सदर से मुलाकात। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने दोस्त मुल्कों के हालिया दौरे से मुताल्लिक़ सदर को आगाह किया। सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन पर भी बात हुई। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेनेटर सलीम मांडवीवाला शरीक थे। PP52 समड़ियाल का ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। 177 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। नून लीग के उम्मीदवार हिना अरशद को वाज़ेह बरतरी। 74,691 वोट लेकर आगे। लीगी मतवालों का जश्न शुरू। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, शानदार आतिशबाजी भी की। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात घुम्मन 38,631 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PTI और पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात इलेक्शन कमीशन ने मनगढ़ंत करार दे दिए। सियासी जमातों को शवाहिद के साथ शिकायत दर्ज कराने का मशवरा। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कहा, तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग पुरअमन तरीके से हुई। ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के नून लीग पर धांधली के इल्जामात। शेख वक्कास अकरम कहते हैं, जैसे ही पोलिंग शुरू हुई डाकुओं ने अपना खेल शुरू किया। नून लीग की सरपरस्ती में पुलिस ने गुंडागर्दी की।
نون لیگ کے کارکن جتھوں کی شکل میں پولنگ اسٹیشنز پر حملہ آور ہوئے. ہمارے پولنگ ایجنٹس کو مارا پیٹا اور ٹھپے لگائے گئے. جہاں لیگی غنڈے نہیں پہنچے وہاں پنجاب پولیس غنڈہ گردی کرتی رہی. پی پی رہنما حسن مرتضیٰ بولے سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب میں کئی چہرے بے نقاب ہو گئے. فارم 47 پر جیتنے والوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا. توقع ہے نون لیگ کی غنڈہ گردی کا نوٹس لیا جائے گا. الیکشن کمیشن جانبدار ہے. متراوالی میں بدماشی کا ماحول تھا, لوگوں پر تشدد کیا گیا. ہم الیکشن پر وائٹ پیپر جاری کریں گے. مخالفین کا رونا چیخنا ثابت کرتا ہے یہ ضمنی انتخاب ہار کا ہے. ان کا طریقہ کار یہی ہے, ہر بار روتے چیختے ہیں. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی آروائی نیوز سے گفتگو. کہا زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا ہی پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے. یہ جتنا چاہیں روئیں پیٹیں, لوگ ترقی دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں. دھاندلی کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں. پی ٹی آئی اپنے دور میں پنجاب کا برا حال کر کے گئی تھی. گزشتہ 1.5 سال میں پاکستان اور پنجاب میں ترقی ہوئی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا پی پی پر طنز. کہا پنجاب میں 400 ووٹ لینے والی جماعت بھی دھاندلی کی شکایات کرتی ہے. افغانستان کا بھی پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات سفیر کی سطح پر بحال کرنے کا فیصلہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے رابطہ. افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے سفیر کی سطح پر تعلقات بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں نے باہمی اعتماد کے قیام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا. ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبہ خطے کی رابطہ سازی کے لیے اہم ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے فون پر گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دو طرفہ تعاون کے فروغ اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی. بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن. بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے. بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا. دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گا. پاکستانی پارلیمانی وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت ارکان کانگریس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ارکان سے ملاقاتیں کرے گا. شہری رحمان سمیت وفد کے دیگر ارکان آج نیو یارک پہنچیں گے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لندن پہنچ گئے. نواز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے لندن کے لیوٹن ایئرپورٹ پہنچے. وہ لندن میں اپنا طبی معائنہ کرائیں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں عید منائیں گے. نواز شریف ایئرپورٹ سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ روانہ. حسن نواز بھی نواز شریف کے ساتھ. ڈیرہ غازی خان میں پنجاب پولیس نے 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ترجمان پولیس نے بتایا سرحدی علاقے میں خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر محاصرہ کیا. دہشت گردوں نے پولیس پر حملہ کیا. مؤثر کارروائی سے 4 خارجی مارے گئے, دیگر فرار ہو گئے. مفرور دہشت گردوں کی تلاش جاری. معیشت درست سمت میں گامزن. پاکستان میں صارفین کا اعتماد بڑھنے لگا. پاکستان میں 6 سال بعد معیشت کے حوالے سے عوام کی مثبت رائے. عوامی رائے پر سروے کرنے والی عالمی ادارے نے رپورٹ جاری کر دی. 42% پاکستانیوں نے کہا معیشت درست ٹریک پر آ گئی. 29% شہریوں نے 2019 کے بعد پہلی بار معیشت بہتر قرار دی. 37% پاکستانیوں کا خیال ہے 6 ماہ میں معیشت مضبوط ہوگی. افسوس کا کہنا ہے پاکستان میں عوام کو معیشت کی بحالی کا یقین ہوتا جا رہا ہے. حمزہ خان گولڈن اوپن اسکواش چیمپئن بن گئے. آسٹریلیا میں کھیلی گئی چیمپئن شپ کے فائنل میں حمزہ نے ہانگ کانگ کے کھلاڑی کو شکست دی. حتمی مارکے میں 3-0 سے کامیاب رہے. جنوبی ایشیا میں کئی غیر حل شدہ تنازعات ہیں جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. پاک بھارت تناؤ خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے. خطے میں جوہری تصادم کا خطرہ موجود ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساری شمشاد مرزا کا سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ سے خطاب. کہا پاکستان امن چاہتا ہے. بھارت سے مذاکرات اور سفارتی حل کو ترجیح دی. انہوں نے جنوبی ایشیا میں تنازعات کے حل کے حوالے سے 8 اہم نکات پیش کیے.
کہا پاک بھارت کشیدگی کی اصل جڑ مسئلہ کشمیر ہے، جسے حل کر کے ہی جنوبی ایشیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایشیا پیسفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے، خطے کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر۔ JUIF کا 18 سال کی عمر میں شادی کے بل کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مختلف شہروں میں جلسے کریں گے۔ اسلامی ملک میں زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے، اسلامی شناخت مست نہیں کرنے دیں گے۔ پشاور میں PP کے احتجاج پر کہا پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف احتجاج نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی نے اپنا کرپشن کا ریکارڈ ٹوٹنے پر احتجاج کیا۔ کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک JUI کی حکومت نہ آ جائے۔ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، کوہستان سکینڈل اس کا ثبوت ہے۔ نگران دور میں مولانا فضل الرحمان کے لوگ کرپشن میں ملوث رہے۔ کیا آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے منہ سے کرپشن کی بات اچھی لگتی ہے؟ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں عوام PTI کے ساتھ ہیں، سزاؤں سے عوامی نفرت بڑھے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کوئی گروپ نہیں بنا، یہ بے بنیاد بات ہے۔ لاہور بار اسی ملک کا ہے، اس لیے گرانٹ جائز طریقے سے دی، ان کی طرح عوام کا پیسہ لوٹ کر باہر نہیں لے گئے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم مفروض شیخ حسینہ واجد پر فرد جرم عائد، سابق وزیر داخلہ اور IG پولیس شریک مجرم قرار۔ حسینہ واجد اور دیگر کے خلاف انٹرنیشنل کرائمز ٹرائیبیونل میں سماعت براہ راست نشر کی گئی۔ سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی رجسٹریشن بحال کر دی۔ بنگلہ دیش میں کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب کی تصویر بھی ہٹا دی گئی۔ ابتدائی طور پر 20، 50 اور 1000 ٹکا کے نوٹ جاری کیے گئے، باقی نوٹوں میں تبدیلی مرحلہ وار ہوگی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو علیحدگی کے درد کا مداوع کرنا ہے۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیں علیحدہ ہوتے دیکھا، نئی نسل اس درد کو محسوس نہیں کر سکتی۔ صدر آصف علی زرداری کا پاک بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیے سے خطاب، کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، حکومت بنگلہ دیش سے مل کر کام کرنا چاہتی ہے۔ صدر پاکستان نے پاکستانی کرکٹر سے یہ بھی کہا اچھا کھیلیں اور سیاست ہم پر چھوڑ دیں۔ اسرائیلی فورسز کی سفاکیت، رفح میں امدادی مرکز پر گولیاں برسا دی، 39 فلسطینی شہید، 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں زخمی ڈاکٹر احمد النجار چل بسے۔ 23 مئی کو خان یونس میں ڈاکٹر احمد اپنی اہلیہ ڈاکٹر اعلیٰ النجار کو اسپتال چھوڑنے گئے تھے۔ واپسی پر گھر آئے تو اسرائیلی حملے کا نشانہ بنے، ان کے 9 بچے زندہ جل گئے تھے۔ ڈاکٹر احمد اور ان کا ایک بیٹا شدید زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹر احمد زخموں کی تاب نہ لا کر آج شہید ہو گئے۔ آخری بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ التحریر اسپتال میں تعینات ڈاکٹر اعلیٰ بچوں کے علاج میں مصروف تھیں، جنہیں اپنے بچوں کی شہادت کی خبر ملی۔ فلسطینیوں کے لیے پاکستان کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا، وزیر اعظم تمام ملکوں کے سربراہوں اور فوجی قیادت کا اجلاس بلائیں، جیسے ہی اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوگا جنگ بندی ہو جائے گی۔ پاکستانی عوام اسرائیل کے خلاف ہے، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اسرائیل کے خلاف خاموش ہیں۔ کوئی امید میں ہے کہ امریکہ اثر پر ہاتھ رکھے گا تو شفقت مل جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں اسرائیل بھارت مرد آباد جلسے سے خطاب، کہا آرمی چیف فلسطین اور کشمیر کے لیے کردار ادا کریں، پاکستان، ترکی اور چین کو ساتھ ملائیں، عملی اقدامات کا وقت آ گیا، مسئلہ کشمیر کو ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ بھارتی فوج کے سابق افسر اور دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ایکس پر لکھا جنرل انیل چوہان کا یہ اعتراف کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے 2 دن تک گراؤنڈ رہے مستعفی ہونے کے لیے کافی ہے۔ انیل چوہان وارفیئر کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں بھارتی فضائیہ تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اور کانگریس رہنما اتم کمار ریڈی کی مودی سرکار کی سفارتی پالیسیوں پر کڑی تنقید، کہا
چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بھارتی رافیل گرنے کی تصدیق کی. مودی حکومت کی طرف سے مسلسل انکار دراصل ناکامیاں چھپانے کی کوشش ہے. ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تو بھارتی ڈی جی ایم او کو کیوں خاموش رکھا گیا؟ عوام بھارتی حکومت کے پروپیگنڈے سے ہوشیار اور حقائق جاننے کی کوشش کرے. چیئرمین انڈین نیشنل کانگریس برائے میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ پون کھیرا کے مودی سے سوالات. کہا پاکستان تو عالمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, آپ کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ کون سا ملک بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ آپریشن سندور کے بعد چین، روس، ایران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ بھارت کو دھمکا رہا ہے. مودی کی خارجہ پالیسی یا ملکی سیکیورٹی پر سوال اٹھاؤ تو غدار قرار دے دیا جاتا ہے. پانی کو پاکستان کے خلاف ہتھیار نہ بناؤ. چین دریا کے بالائی حصے پر ہے. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا. چینی تجزیہ کا وکٹگاؤ نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہا چین پاکستان کی سالمیت، خود مختاری، قدرتی حقوق کے مکمل تحفظ کا حامی ہے. 47 معاہدہ موجود ہے. بھارت کی خلاف ورزی عالمی قوانین کی پامالی ہوگی. دفاعی مبصرین کہتے ہیں بھارت خطے میں آبی توازن بگاڑتا ہے تو چین برہمترا کارڈ استعمال کر سکتا ہے. یوکرین کا روس پر بڑا حملہ، کئی بمبار طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ. حکام نے بتایا سائبیریا سمیت مختلف علاقوں میں روس کے 4 ایئر بیسز کو ڈرون سے بیک وقت نشانہ بنایا. متعدد طیارے تباہ ہونے کی اطلاع، حملوں میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. روس میں آج 2 پلوں کو دھماکے سے اڑا دیا گیا. ماسکو نے حملوں کا الزام یوکرین پر لگایا. بھارت میں مانسون سے تباہی، ریاست آسام میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 8 افراد ہلاک ہو گئے. دریا میں طغیانی، ندی نالے بکھرنے سے سیلابی صورتحال، سینکڑوں خاندانوں کی نقل مکانی، لاکھوں لوگ بجلی سے محروم. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار. سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں. کراچی میں پارہ 38 پر، شدت 40 ڈگری محسوس کی گئی. سبی میں درجہ حرارت 49، دادو اور نواب شاہ میں 48 ڈگری تک پہنچ گئے. جیکب آباد 47، سکھر اور تربت میں 46 ڈگری، ملتان 42، فیصل آباد اور لاہور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. قومی انسداد پولیو مہم مکمل. NEOC کا کہنا ہے 6 دن میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں 97% بچوں کی ویکسینیشن مکمل کی گئی. KP اور آزاد کشمیر میں 98%، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں 101% بچوں کو پولیو ویکسین دی گئی. انسداد پولیو مہم پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت کامیابی سے جاری رہی. لاہور کے الحمراء آرٹس کونسل میں کینیڈا فلم فیسٹیول، مختلف موضوعات پر فلمیں دکھائی گئیں. اینیمیٹڈ فلموں کے ذریعے اسپیشل بچوں کے مسائل اجاگر کیے گئے. موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی. اور سعودی کلب الاتحاد نے 10ویں بار کنگز کپ اپنے نام کر لیا. فائنل میں القدسیہ کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست. سٹار فرانسیسی فٹ بالر کریم بنزیما نے 2 گول داغے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی فائنل دیکھا. چیمپئن ٹیم کو ٹرافی بھی دی.